السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ آر یو انجوائنگ؟ دیٹس گڈ. دیٹس کوائٹ encouraging for me as well, as these concepts, very important concepts these are. I'm telling you over and over again. تو ان کو آپ سمجھ ہی نہیں رہے، انجوائے بھی کر رہے ہیں. That is a very encouraging signal for me. So keep it up. Work with motivation and zeal. بس ایسا کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے بھی آسان ہوگا اور میرے لیے بھی بڑی آسانی ہوگی. یہ باتیں آپ تک میں پہنچاتا رہوں. سو دا اسٹوڈینٹس، جو ہمارا فارمیٹ ہے اس کے مطابق بیفور آئی پروسیڈ ٹو دا نیکسٹ لیکچر، میں آپ کو لاسٹ لیکچر کا کچھ اوور ویو دے دیتا ہوں، تاکہ آپ نے اگر کچھ پڑھا ہے، بلکہ بہت پڑھا ہوگا، کچھ نہیں، لیکن کچھ ڈیفیکلٹیز کنفرنٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. آپ کو بھی کچھ ڈیفیکلٹیز سامنے آئی ہوں گی، تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ ڈیفیکلٹیز، وہ پرابلمس، وہ ایڈریس ہو جاتے. ان دا لاسٹ لیکچر ہم نے میتھڈز آف اکاؤنٹنگ کی بات کی. میرا خیال ہے آپ کے لیے کوئی ایسی مشکل بات نہیں، کیونکہ آپ کی ایک ساؤنڈ بیس ہے اکاؤنٹنگ اور فائنینس. اینی وے، in methods of accounting, I told you that according to income tax ordinance, international accounting standards are to be followed or to be adopted. Two methods of accounting we discussed. کیش بیسس کی بات ہوئی، ایکروول بیسس کی بات ہوئی. کیش بیسس میں آپ کو بتایا that you will record or a person will record an entry when the cash is received or paid. If income is derived and the cash is received or the income is received, that will be entered into books of accounts. اس کی ریکارڈنگ ہو جائے گی. اسی طرح ایکسپینسز کی، ایکسپینڈیچر کی انٹری ان بکس آف اکاؤنٹس اس وقت ہوگی جب اس کی پیمنٹ کر دی جائے گی. ان سمپلیسٹ آف ورڈز آپ یہ بات سمجھ لیجیے. اس کے بعد ایکروول بیسس کا آپ کو سمجھایا کہ ایکروول بیسس مینس that when an income is derived by a person, that is accrued in person. When an activity is completed, that income accrues in a person. اب یہ میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کیا کہتا ہے؟ I mean accrual method of accounting. کہ when a person accrues or an income is accrued in a person, the entry in the books of accounts should be made. When an expenditure is accrued, an expenditure in accrual basis of method of accounting is that when expenditure is payable, although not paid, جیسا کہ انکم میں آپ نے دیکھا، income is receivable, not yet received, still the entry is made in the books of accounts. Same is the case when we are dealing with expenditures. And expenditure is payable, but not yet paid. If you are maintaining your accounts on accrual basis, that entry will have to be made. اس کے ساتھ آپ کو بتایا گیا کہ میتھڈ آف اکاؤنٹنگ جنرلی ریگولرلی امپلائڈ میتھڈ آف اکاؤنٹنگ جو بھی کسی کا ہو، وہ کیش بیسس ہے، ایکروول بیسس ہے، اس پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. دیٹ از دا چوائس آف دا پرسن ٹو اڈاپٹ اے میتھڈ آف اکاؤنٹنگ. آپ کو چینج ان دا میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کی بھی بات ہوئی. ہاں، چوائس میں یہ بات آپ کو
دوبارہ واضح کر دوں that companies don't have the choice. Companies have to maintain their books of accounts on accrual basis. وہاں پر چوائس نہیں ہے, ڈسکریشن نہیں ہے, یہ کمپلشن ہے, یہ مینڈیٹری ہے. Companies cannot deviate from it. Then we talked about the change in the method of accounting. If you are on cash basis, you can change to accrual and vice versa, from accrual to cash. But it is not automatic. One will have to apply to the Commissioner of Income Tax for seeking his approval. After seeking written approval from the Commissioner of Income Tax, the method of accounting can be changed. یہ کچھ تھا میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کے بارے میں. اس کے بعد ہم نے بات کی کچھ رولز ہیں جن کو ہم نے دیکھا انڈر دی ہیڈ رولز ٹو پریونٹ ڈبل ڈیریویشن آف انکم اینڈ ڈبل ڈیڈکشنز. ڈیڈکشنز میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں جب بھی یہ بات ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے ایکسپینسز. اب ڈبل ڈیریویشن میں آپ کو بتایا گیا کہ اف یو آر آن دا ایکروول بیسس, you are maintaining your books of accounts on accrual basis, then you will record your entries when an income is accrued in you. Now this rule suggests that income will be recorded when accrued in a person. It will not be again recorded when actually received. If a person is maintaining books of accounts on cash basis, the entries are made in the books of accounts when the receipt of income occurs. When income is received, اس کو ہم کیش بیسس کہتے ہیں. تو کیش بیسس میں آپ نے انٹری کر لی at the time when the amount is received. یہ رول یہ کہتا ہے it will not be again made on the basis that it is receivable. Entry is to be made only once. اس کے بعد ایکسپینڈیچرز کی ہم نے بات کی, وہاں بھی یہی پرنسپل ہے. ایکسپینڈیچر in case you are maintaining your books on accrual basis, it is to be made, entry is to be made in the books of accounts when the amount is payable, not receivable. When the amount is payable, the entry is to be made in the books of accounts if you are maintaining your accounts on accrual basis. But it will not be again made when that amount is actually paid by you. اسی طرح وائس ورسا, اگر آپ کی بکس آف اکاؤنٹس دوز آر میڈ آن کیش بیسس, جب آپ پیمنٹ کرتے ہیں اسی وقت آپ کو انٹری کرنی پڑے گی. تو آپ سیکنڈ ٹائم انٹری نہیں کریں گے, ڈبل ٹرانزیکشن نہیں ہوگی, ایک ہی انٹری ٹوائس انٹر نہیں ہوگی بکس آف اکاؤنٹس میں. وین ونس آن دا کیش بیسس اینڈ ادر آن دا بیسس دیٹ اٹ از پیڈ. تو یہ رولس فریم کر دیے ہیں, دوز آر دا پارٹ آف دا لا. اس میں کہا گیا ہے کہ ڈبل ڈیریویشن آف انکم اور ڈبل ڈیڈکشن آف ایکسپینڈیچر دیٹ کین ناٹ ہیپن. تو یہ کچھ میتھڈ آف اکاؤنٹنگ کے بارے میں تھا. اس کے بعد ہم نے بات کی ایگزیمپشنس. ہم نے پہلے بھی ٹوٹل انکم میں بات کی تھی کہ سم انکمز آر ایگزیمپٹ. تو اب ہم یہاں پر ان اے پراپر کانٹیکسٹ کہ لا میں ایگزیمپشنس کا اسکوپ کیا ہے, کس کو ایگزیمپشن کہتے ہیں, تو وہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ایگزیمپشنس انڈر دی آرڈیننس دیٹ از اویلیبل ٹو سرٹن انکمس, ٹو دا کلاسز آف انکم, ٹو سرٹن پرسنس and classes of certain persons, to the extent as provided in the ordinance, subject to the conditions as outlined in the ordinance. اب یہ exemptions,
اویلیبل ہیں آپ کی انکم, that can be exempt, that can be wholly exempt, 100% exemption, that can be partly exempt, some percentage of that, say 10%. اب اس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا چلوں کہ میڈیکل الاؤنس امپلائیز کو دیتا ہے امپلائر, دیٹ از ایگزمپٹ اپ ٹو 10% آف دا بیسک سیلری. اگر اس سے زیادہ میڈیکل الاؤنس دیا جائے گا تو دیٹ از ناٹ ایگزمپٹ, دیٹ ول بی ایڈیڈ بیک ٹو دا انکم آف دیٹ پرسن. The exemptions to the extent as specified in the ordinance, اس کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو یہ ایگزامپل دی. اب کہیں پر انکم کو ایگزامپٹ کر دیا گیا ہے, بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ ریٹ آف ٹیکس کو ریڈیوس کر دیا گیا ہے. آپ کو میں نے ایگزامپل دی تھی, آپ کو یاد ہوگا, نان ریزیڈنٹ شپنگ کمپنیز. نان ریزیڈنٹ شپنگ کمپنیز are charged under presumptive tax regimes. Those are charged on gross receipts and the rate of tax is 8%, which is much lesser than the rate of tax which is charged normally to the business. اسی طرح بعض جگہ جو ٹیکس کی لائبلٹی ورک آؤٹ کی ہے اس میں ریڈکشن دے دی جاتی ہے. اس میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی ریسرچرز کی, دا یونیورسٹی ٹیچرز, ان کو ٹیکس لائبلٹی میں ریڈکشن الاؤ. تو یہ مختلف طریقے ہیں ایگزامشنز کے. انکم میں ایگزامشن ہے, ریٹ آف ٹیکس کو ریڈیوس کر دیا جاتا ہے, کہیں پر ٹیکس لائبلٹی ہے اس میں ریڈکشن دے دی جاتی. So these are the different ways how reductions are available. اس کے بعد ہم نے بات کی that the powers have been given to the federal government to make amendments, to add to any clause, to omit any clause, or to add any clause in the second schedule. Second schedule آپ کو پتا ہے, ہم نے بات کی تھی, اس میں ڈفرینٹ ایگزامپشن وہ آؤٹ لائن کی گئی ہیں, وہ بتایا گیا ہے یہ ایگزامپشن. تو یہ لا نے پاورز ڈیلیگیٹ کر دی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. فیڈرل گورنمنٹ امینڈمنٹس کر سکتی ہے, اومٹ کر سکتی ہے, کوئی ایڈیشن کر سکتی ہے. دیز پاورز آر اویلیبل ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ. لیکن یہاں پر ایک ریسٹرکشن ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ کہ ڈیورنگ اے فائنینشیل ایئر جتنے بھی ایگزامپشنس, یہ ایگزامپشن سے ریلیٹڈ جو بھی نوٹیفیکیشن کیے گئے ہیں, اومٹ کیا گیا ہے, ایڈ کیا گیا ہے, دوز آر ٹو بی پلیسڈ بیفور دا نیشنل اسمبلی. اف دوز آر اپرووڈ دین اٹس اوکے, اف ناٹ اپرووڈ دوز کین ناٹ ریمین دی پارٹ آف لا. تو یہ لیجسلیٹو سپرمیسی جو ہے یہ اس کی طرف یہ ایک سٹیپ ہے, وہ بتا رہے کہ لیجسلیچر از سپریم اوور دا ایگزیکٹو اتھارٹی. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے, یہ کچھ باتیں تھیں, یہ کچھ امپورٹنٹ کانسیپٹس تھے جو ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اور لاسٹ لیکچر میں بھی ہم نے ڈسکس کی. اب یہ ایگزامشن کی بات ابھی جاری ہے تو اب ہم اس سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس فردر ایگزامشنس کو دیکھنے کے لیے یو ول ہیو ٹو سی آن دا سلائڈس پر یہ آپ کو نظر آئیں گے, آپ ان کو پڑھیے گا. میں آپ کی مدد کے لیے ہوں, میں آپ کے ساتھ ان کو آپ کو آئی ول ریڈ اٹ آؤٹ ایز از گیون ان دا اسٹیچوٹ. کیوں ان کو اس انداز میں دیکھنا جیسا کہ لا چاہتا ہے, دیٹ از ویری نیسیسری. اس کی انٹرپریٹیشن, ایکسپلینیشن, آپ کو سمجھانا وہ ڈفرینٹ چیز, لیکن لا میں کیا ورڈز استعمال ہوئے ہیں, ان کا اسکوپ کیا ہے, اس کی بیوٹی کیا ہے,
اس کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے. سو پلیز یو سی آن دا سلائڈ. تو سب سے پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں دیٹ از آف ایگریکلچر انکم. آپ نے بڑا سنا ہوگا ایگریکلچر انکم کے بارے میں, پیپرز میں بہت کچھ لکھا جاتا ہے کہ ایگریکلچر انکم از ایگزیمپٹ. اب اس پر بہت سارے کمنٹس ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انکم ٹیکس از اے ٹیکس آن دا انکم آف اے پرسن. وہاں تو یہ کہیں نہیں مینشن ہوا کہ کون سی انکم ہے which is to be charged to tax. When there is a income that is to be charged to tax. تو یہ ایگریکلچر انکم کو انکم ٹیکس سے کیوں ایگزیمپٹ کر دیا؟ اینی وے بہت سارے پوائنٹس ہیں. اس کے فیور میں بھی بہت سے آرگومنٹس ہیں, اس کے اگینسٹ بھی بہت آرگومنٹس ہیں. ہمارا ٹیکس بیس جو ہے وہ بہت نیرو ہے, اس کو بڑھانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اینی وے دیٹ از اے ڈیبیٹ دیٹس گوئنگ آن اینڈ دیٹ ول گو آن. یو کین تھنک اوور اٹ. آپ پڑھا کیجئے, اخبارات دیکھا کیجئے, اینڈ یو کین بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا سچویشن. اینی وے یہاں ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے. یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فوری طور پر جب کہا جاتا ہے ایگریکلچر انکم تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم سب جانتے ہیں ایگریکلچر انکم میں کیا بات. لیکن آپ دیکھیے لاء کو, وہ پہلے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایگریکلچر انکم ہے کیا, کون سی انکم ہے وچ از ایگریکلچر انکم, کون سی انکم ہے وچ از نان ایگریکلچر انکم. اگر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ایگریکلچر انکم ہے تو کسی نان ایگریکلچر انکم کو آپ ایگریکلچر انکم میں نہیں ڈالیں گے. بہت ساری انکمز ہیں جو دیکھنے میں ایگریکلچر انکم آپ کو نظر آئیں گی, بٹ دوز آر نان ایگریکلچر انکم. تو آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے گا سیکشن 41 میں دیا گیا ہے کہ ایگریکلچر انکم شیل بی ایگزیمپٹ فرام ٹیکس انڈر انکم ٹیکس آرڈیننس 2001. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, واٹ ڈز ایگریکلچر مینس, rather agricultural income. We are not interested only in agriculture, in income tax. We are interested in agricultural income. So in section 41 agriculture income کے scope کو define کر دیا گیا. دیکھیے گا سلائڈ پر موجود ہے, rent or revenue derived by a person from land. Any rent or revenue. آپ کوئی ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں یا حاصل کر رہے ہیں یا کوئی رینٹ وصول کر رہے ہیں فرام دی لینڈ, دیٹ ول بی ایگریکلچر انکم. ریونیو کی بات تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ رینٹ آن ایگریکلچر لینڈ کیا چیز. یہ ایگریکلچر لینڈ جو اونرز ہیں لینڈ کے, وہ بعض دفعہ آگے جو ہے لیٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں عام زبان میں کہ زمین ٹھیکے پر دے دی گئی. تو اس ٹھیکے کی جو رقم آپ لے رہے ہیں دیٹ از دا رینٹ آن لینڈ. تو دیٹ رینٹ از آلسو این ایگریکلچر انکم. اس کے علاوہ دوسری بات, ایگریکلچر انکم مینس انکم ڈیرائیو فرام لینڈ سچویٹڈ ان پاکستان. پہلی بات آپ نے دیکھی, رینٹ اور ریونیو ڈیرائیوڈ بائی اے پرسن فرام لینڈ, بٹ دیٹ لینڈ مسٹ بی سچویٹڈ ان پاکستان. اینڈ نیکسٹ, دیٹ لینڈ از یوزڈ فار ایگریکلچرل پرپزز. لینڈ کے تو بہت سارے استعمال ہو سکتے ہیں, انڈسٹری بھی لگائی جا سکتی ہے, اس پر آپ ہاؤس بھی کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اب یہ تین ایلیمنٹس ہیں, ان کو اگر آپ سمجھیں گے اور ان ٹوٹو آپ دیکھیں گے تو یو کین نو واٹ این انکم از ایگریکلچرل اینڈ واٹ از اے نان ایگریکلچرل انکم. دیکھیے گا, رینٹ اور ریونیو ڈیرائیوڈ بائی اے پرسن فرام لینڈ, دیٹ لینڈ فرام وچ دس انکم, this revenue or rent is being derived, that must be situated in Pakistan. And thirdly, that land must be used for agriculture purposes. یہ باتیں ہیں تو اس سے جو انکم آ رہی ہوگی that income would be agricultural income.
اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنا ضروری ہوتا ہے ان چیزوں کا ڈیفائن کرنا. ادروائز دیر ول بی سو مینی پرابلمس ان انٹرپریٹیشن. ایک شخص کہے گا جی یہ ایگریکلچر انکم ہے, دوسرا کہے گا یہ, دیر ول بی کانفلکٹ. اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ اینڈ ٹیکس پیئرس وہ آرگومنٹس میں ہی پڑے رہیں. Now this has been defined, outlined in a very clear terms, so there is no ambiguity and confusion at all. تو یہ لا کی بیوٹی ہوتی ہے کہ کوشش کی جاتی ہے کہ ایمبیگوٹی کو دور کر دیا جائے. Anyway, if there are some points, the superior judiciary is there for the interpretation of law. اگر لا میں کہیں انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہو, کہیں پر دو اوپینین ہو, تو then as interpreted by the superior judiciary, that will be taken to be the interpretation. آپ کو میں نے بتایا تھا پریسیڈنٹ, اس میں بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو تو یہ superior judiciary کا کام ہے to interpret law. اب بات تو ہو رہی ہے, we are talking about the agriculture income and that agricultural income is exempt from income tax. But first of all, let us see what is non-agricultural income. Because these are the incomes which are stated over here, which resemble to the agriculture income. تو یہاں پر یہ کلیریفائی کیا جا رہا ہے کہ یہ انکمز جو ہیں یہ ایگریکلچر انکمز نہیں, دیز آر نان ایگریکلچرل انکم. یہ سلائڈس پر موجود ہیں, آپ دیکھیے گا. انکم فرام اسپونٹینیس فارسٹ, جو اسپونٹینیس جہاں پہ فارسٹ جو ہے اس میں درخت وغیرہ اگ جاتے ہیں, کوئی ہیومن لیبر اس میں نہیں ہوتی, ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. ایک فارسٹ جس کو پراپرلی ڈیولپ کیا جائے فار دیٹ پرپز, یہ اس کی بات نہیں ہو رہی, یہ اسپونٹینیس گروتھ کی بات ہو رہی. تو اگر ایسی کوئی انکم ہے کہ وہاں پہ کوئی فارسٹ ہے, کوئی ایسا ٹریز ہیں, ان کو کاٹتے ہیں, ان کو بیچتے ہیں, اس سے آپ انکم لے رہے ہیں, تو دیٹ از ناٹ این ایگریکلچر انکم, دیٹ از نان ایگریکلچر انکم. ایگریکلچر انکم کے لیے ضروری ہے کہ لینڈ ہونی چاہیے, اس پر ہیومن لیبر اینڈ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, اینڈ دیٹ لینڈ مسٹ بی یوزڈ فار ایگریکلچر پرپسز. اب یہاں پر وہ بات نہیں ہے, وہاں پر وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے, وہ ہیومن لیبر نہیں ہے. That land has not been used for that very purpose. That is a spontaneous growth. Next, income from sale of fruits and flowers growing on land naturally, spontaneously, and without the intervention of human agency. Human agency means human being. کوئی human effort نہیں ہے اس میں. یہ بھی وہی بات, اس میں میرا خیال ہے کوئی مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی فروٹس, فلاورس یہ اسپونٹینیسلی اگر کہیں گرو کر رہے ہیں, اس میں ہیومن ایفرٹ نہیں ہے, تو دوز ول بی نان ایگریکلچر انکم. یہ نان ایگریکلچر انکم میں آئیں. نیکسٹ, انٹرسٹ آن ایریئرز آف رینٹ پیبل ان ریسپیکٹ آف ایگریکلچر لینڈ ایز اٹ از نیدر رینٹ نار ریونیو ڈیرائیوڈ فرام دا لینڈ. ہم نے پڑھا تھا ایگریکلچر انکم میں کہ یا تو رینٹ ہونا چاہیے یا ریونیو ہونا چاہیے فرام لینڈ. اب یہ جو بات ہو رہی ہے انٹرسٹ آن ایریئرز آف رینٹ, اب یہ جو انٹرسٹ پے کیا جا رہا ہے, رینٹ از سم تھنگ. اگر کوئی رینٹل انکم ہے دیٹ از این ایگریکلچر انکم. اگر کوئی رینٹ جو پے کرنا تھا کسی لینڈ لارڈ نے اپنے ایگریکلچر لینڈ کسی ٹیننٹ کو دے دی, جو میں نے کہا تھا ٹھیکے پر دے دی گئی, اس صورت میں جو ٹھیکہ ادا کرنا تھا, جو رینٹ دینا تھا ٹیننٹ نے, وہ نہیں دے رہے, یا اس میں ڈیلے ہو گیا. نہ دینے والی بات تو ڈیفالٹر ہو جائے گا, وہاں پر انٹرسٹ کی بات نہیں. دیٹ ہیز بین ڈیلیڈ. تو یہ ایگری ہوا تھا ان کے درمیان کہ اگر اس میں کوئی ڈیلے ہوگا تو ڈیلیڈ پیریڈ کا انٹرسٹ اس ریٹ پر آپ دیں.
اب لینڈ لارڈ کوئی انٹرسٹ وصول کر رہا ہے آن دا رینٹ وچ از پیبل ٹو ہم. دا رینٹ از ایگریکلچر انکم. رینٹ فرام ایگریکلچر لینڈ دیٹ از ایگریکلچر انکم. وہ ہم دیکھ چکے ہیں, لا نے بتا دیا ہے. بٹ اینی انٹرسٹ آن رینٹ پیبل in respect of agriculture land, that is non-agriculture income. کیونکہ آگے جو بات کی گئی ہے وہ بتایا گیا کہ ایگریکلچر انکم کے لیے ضروری ہے کہ یا تو رینٹ ہو یا ریونیو. یہ انٹرسٹ آن رینٹ, یہ رینٹ نہیں, دس از این انٹرسٹ, سو دس از نان ایگریکلچر انکم. میرا خیال ہے یہ بات آپ کو واضح ہو گئی ہوگی. نیکسٹ پوائنٹ, interest accrued on promissory notes obtained by a زمیندار from defaulting tenants. اب یہ بات وہی ہے, پہلی بات تھی کہ ڈیلیڈ پیمنٹس تھیں تو وہاں پر انٹرسٹ تھا. یہاں پر کوئی ڈیفالٹ کر گیا ہے تو ایک پرومسری نوٹ جو ہے ان سے لے لیا گیا ہے. اب یہ پرومسری نوٹ کی بات یہاں پر میرا خیال ہے ہمارا ڈومین نہیں ہے کہ یہاں پر اس پہ بات کی جائے, کیونکہ یہ اپنی جگہ ایک بڑا ٹاپک ہے. دس از اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ اینڈ دس از گورنڈ بائی دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881. تو پرومسری نوٹ پر بات شروع ہو گئی تو میرا خیال لیکچر وہیں ختم ہو جائے گا. تو آپ یہی سمجھیں کہ ان سے ایک انڈرٹیکنگ لی جاتی ہے جس میں ٹیننٹ یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو پے کر دوں گا, نہیں پے کروں گا تو اس اماؤنٹ سے آپ کو انٹرسٹ پے کیا جائے گا. ناٹ دی اماؤنٹ رادر ایٹ دس ریٹ. کسی پرسنٹیج پر فکس کر لیتے ہیں کہ آپ کو انٹرسٹ پے کیا جائے گا. تو اب جو انٹرسٹ ایکرو ہو گیا دیٹ از ناٹ دی ایگریکلچر انکم, دیٹ از دا نان ایگریکلچر انکم فرام دا انٹرسٹ ریسیویبل فرام اے ڈیفالٹنگ ٹیننٹ. نیکسٹ آپ دیکھ رہے ہیں income from sale of wild grass and weeds of spontaneous growth. آپ دیکھ رہے ہیں کہ spontaneous growth ہو, natural growth ہو, without human effort and agency اگر کوئی growth ہو کسی چیز کی بھی, وہ trees کی ہو, وہ آپ نے دیکھا fruits کی ہو. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کوئی grass spontaneously, کچھ weeds ہیں, کچھ جڑی بوٹیاں وہ grow کر جاتی ہیں spontaneously, not by human agency. اگر ایگریکلچر لینڈ پر with human effort that these are grown and then sold, that will be the agriculture income. یہ spontaneous کی بات ہو رہی. تو یہاں اس کی جو سیل ہے وائلڈ گراس ہو, ویڈز ہو, تو that will be non-agriculture income. The same logic, the same rationale, the same argument جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں, تو اس لیے اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں. تو یہاں تک آپ ذہن میں رکھیں کہ اب ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر انکم از ایگزیمپٹ فرام انکم ٹیکس. بٹ واٹ وی آر لوکنگ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم دیٹ دیز آر ناٹ ایگریکلچر انکم. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں دیز آر نان ایگریکلچرل انکم. کیونکہ دیکھنے میں آپ دیکھیں فروٹس کی بات ہو, ٹریز کی بات ہو, فلاورس کی بات ہو, گراس کی بات ہو, ویڈس کی بات ہو, تو یہ دیکھنے میں ایگریکلچر انکم نظر آتے ہیں. انٹرسٹ آن رینٹ کی بات ہو تو اگر آپ ڈیٹیل میں نہ جائیں تو دیٹ وڈ لک لائک این ایگریکلچر انکم. تو وہ کنفیوژن دور کرنے کے لیے آپ کو پہلے سمجھایا جا رہا ہے واٹ انکمز آر نان ایگریکلچر انکم. کہیں ایسا نہ ہو کہ نان ایگریکلچر انکم ہو, وہ ٹیکسیبل ہو, اور آپ کہیں یہ تو ایگزیمپٹ ہیں فرام ٹیکس سے, اور آپ اس پر ٹیکس ہی نہ دیں, تو دیٹ ول آلسو کریٹ پرابلم فار یو. نیکسٹ دیکھیے گا, یہ بھی بات نان ایگریکلچر انکم کی ہو رہی. پروفٹ ایکروئنگ فرام دا پرچیز آف اسٹینڈنگ کراپس اینڈ ری سیل آف اٹ آفٹر ہارویسٹ بائی اے مرچنٹ. اب یہ پروفٹ کو مرچنٹ ہے وہ کراپس کو پرچیز کر لیتا ہے کسی اونر سے, اینڈ آفٹر ہارویسٹ سیل دوز کراپس ان دی مارکیٹ اینڈ ارنز پروفٹ آؤٹ آف دیٹ. تو یہاں پہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی بھی ہے, کراپس بھی ہیں, ان کی سیل بھی ہے, بٹ بائی اے مرچنٹ. When the merchant is selling those crops which he had purchased from the landlord, it is non-agriculture income.
کیونکہ اس کے پاس جو لائسنس ہے, جو پرمیشن اس کو دی گئی ہے, تو یہ کہ وہ کراپس ہیں وچ ایور دوز کراپس آر, وہ ان کی ہارویسٹنگ کے بعد ان کو سیل کرے اور ان سے انکم ارن کرے, اس کا تو یہ بزنس ہے, اٹ از ہز بزنس, تو دیٹ ول گو انڈر دی ہیڈ انکم فرام بزنس. اب یہ ایگریکلچر انکم نہیں ہے فار اے مرچنٹ, بٹ فار دی اونر آف دا لینڈ اٹ از دی ایگریکلچر انکم. وہ پرنسپل جو ہم نے شروع میں پڑھے تھے, انہیں آپ یہاں پہ اگر اپلائی کریں تو اٹ از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. تو یہ دیکھیے, the profit accruing from the purchase of standing crops and resale after harvest by a merchant having no interest in land except a mere license to enter upon the land and gather upon the produce. Land is not direct, immediate or effective source of income for that merchant. So this is a non-agriculture income for the merchant. Next آپ دیکھیے گا, interest received by a money lender in the form of agriculture produce. کوئی منی لینڈر ہے, اس سے لینڈ لارڈ نے کوئی فائنینس لیا ہے, he owes that money. اب اس کو واپس کرنے کا طریقہ تو ایک یہ ہے کہ منی ٹرمز میں واپس کر دیے جائیں. 200,000 بورو کیے ہیں, 200,000 روپیز واپس کر دیے جائیں. اب وہ روپیز واپس نہیں کر رہا, یہاں پر جو بات ہو رہی, ایگریکلچر پروڈیوس ورتھ روپیز 200,000 وہ دے دیتا ہے انسٹیڈ آف 200,000 روپیز. اب یہاں پر بات یہ نہیں ہو رہی کہ میکینزم کیا ہے, پروڈیوس سے جو ہے ایگریکلچر پروڈیوس سے ری پیمنٹ ہونی چاہیے تھی یا منی ٹرمز ہونی چاہیے تھی. یہاں پر بات ہو رہی یہ انٹرسٹ ریسیوڈ بائی منی لینڈر. منی لینڈر نے انٹرسٹ کی اماؤنٹ لی, وہ اس کا انکم ہے, پرنسپل اماؤنٹ تو انکم نہیں ہے. بات ہماری ہو رہی کہ ٹیکس کس پر ہوگا, ٹیکس تو پروفٹ پر ہوگا, انکم پر ہوگا. 200,000 دیے تھے, 200,000 واپس ہو گئے, تو اس پر تو ٹیکس نہیں لگے گا. دا ٹیکس ول بی آن دا انٹرسٹ, وہ اس کا پروفٹ ہے منی لینڈر کا. So the interest which is received by the money lender, not in money terms, but in the form of agriculture produce, اس کو گندم دے دی گئی, کپاس دے دی گئی. تو یہ جو انٹرسٹ کی اماؤنٹ اس نے لی ہے, 200,000 روپیز دیے تھے, جو ایگریکلچر پروڈیوس دیا گیا ہے, گندم دی گئی ہے, کپاس دی گئی ہے, کوئی اور رائس دیا گیا ہے, اس کی قیمت 2,10,000 روپے. تو یہ 10,000 is the interest, that is the profit of that person, that money lender. اب یہ جو profit ہے, یہ profit earning ہے, that is taxable. یہ non agriculture income. یہاں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ agriculture income is exempt. The income resembling to the agriculture incomes which is non agriculture income, those are not exempt. یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے ہم یہ ایگزامپل لے رہے ہیں, یہ باتیں کر رہے ہیں. نیکسٹ دیکھیے گا, انکم فرام سیل آف ایگریکلچر پروڈیوس ریسیوڈ بائی وے آف پرائز فار واٹر سپلائی ٹو دا لینڈ. اب یہ بات وہی ہے, یہاں پر موڈ چینج ہو گیا. آپ کو شاید پتا ہو, اگر آپ کے ایگریکلچر رورل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو شاید آپ کو نہ پتا ہو, ایٹ ٹائمز لوگ واٹر سیل کرتے ہیں, دے سیل واٹر. ٹیوب ویل لگا ہوا ہے, آپ کے پاس پانی ہے, اور ایگریکلچرسٹ ہیں, ان کے پاس ٹیوب ویل کی فیسلٹی نہیں, تو دے پرچیز واٹر فرام دا لینڈ لارڈ. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے, انکم فرام سیل آف ایگریکلچر پروڈیوس ریسیوڈ بائی وے آف اے پرائز فار واٹر سپلائی ٹو دا لینڈ. تو یہ جو واٹر جو سیل کیا جا رہا ہے, تو اس سے جو ایگریکلچر پروڈیوس جو ہے, جو آپ کو مل رہی ہے, یا اس سے جو آپ کو انکم ہو رہی ہے فرام دا سیل آف دا واٹر, دیٹ از ناٹ دا ایگریکلچر انکم. یہ نان ایگریکلچر انکم, یہ یہاں پر یہ بات ہو رہی. نیکسٹ دیکھیے گا, کمیشن ارنڈ بائی دی لینڈ لارڈ فار سیلنگ ایگریکلچر پروڈیوس آف ہز ٹیننٹ.
اب اپنے ٹیننٹ کے ایگریکلچر پروڈیوس وہ کہتا ہے میرے یہاں پر بہت کنیکشنز ہیں، میں سیل کر دیتا ہوں. اگر کسی ٹیننٹ کی ایگریکلچر پروڈیوس لینڈ لارڈ سیل کرتا ہے اینڈ آؤٹ آف دس ٹرانزیکشن ہی ارن سم پروفٹ، دیر آر سم ارننگس ٹو ہم، بے شک وہ لینڈ لارڈ ہے، وہ اونر آف دا لینڈ ہے، لیکن یہ کوئی لینڈ پر ایکٹیویٹی سے ارننگ نہیں ہے. That will be non-agriculture income even for a landlord. لینڈ لارڈ ہونا کافی نہیں، اگر لینڈ لارڈ کوئی بزنس کر رہا ہے تو دیٹ ول بی دا بزنس انکم. وہ پیرامیٹرز بتا دیے گئے ہیں. دا انکم شوڈ بی فرام لینڈ، لینڈ شوڈ بی سچویٹڈ ان پاکستان، اور اس لینڈ پر کوئی ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ بی یوز فار ایگریکلچر پرپزز. اگر ایسا کام ہوا ہے تو وہ ایگریکلچر انکم ہے اینڈ دیٹ از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی، وہ آپ کے ذہن نشین ہے تو یہ ساری باتیں سمجھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. اور اتنی ہیکٹک ایکسرسائز کے بعد ابھی تک تو ہم ادھر گئے نہیں کہ ایگریکلچر انکم کیا ہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں نان ایگریکلچر انکم کیا ہے. ڈیویڈینڈ پیڈ بائی اے کمپنی آؤٹ آف دی ایگریکلچر انکم. انکم ایگریکلچر ہے لیکن ایک کمپنی ہے. اگر وہ آگے ڈیویڈینڈ پے کر رہا ہے اپنے انکم سے تو ڈیویڈینڈ پیڈ rather the dividend received, the income received by the persons by way of the dividend from a company engaged in agriculture activity, that is non-agriculture income. اب آگے دیکھیے گا، ابھی تک نان ایگریکلچر انکم کی بات ہی ہو رہی. انکم فرام فشریز دیٹ از نان ایگریکلچر. رائلٹی انکم آف مائنس نان ایگریکلچر انکم. مائنس ہیں، مائنس کو یوز کرنے کے لیے رائلٹیز وصول کی جاتی ہیں بائی دی اونر. یہ ایک رائٹس ہیں، تو رائلٹی از اے رائٹ اینڈ ان دیٹ ایکسرسائز رادر یوز آف دیٹ ویری مائنس دیٹ ویری ایسٹ، وہ جو اماؤنٹ وصول کی جا رہی ہے اس کو رائلٹی کہتے ہیں. اب رائلٹی کی جو انکم ہے دیٹ از نان ایگریکلچر انکم، دیٹ از ناٹ ایگریکلچر انکم. انکم ریسیوڈ فرام لینڈ لیٹ آؤٹ فار اسٹورنگ کراپس. اب آپ کے پاس لینڈ ہے، ایگریکلچر لینڈ ہے، اس پر آپ ایگریکلچر ایکٹیویٹی نہیں کر رہے، بلکہ وہاں پر آپ نے ڈفرینٹ قسم کے اسٹوریج ہاؤسز بنا دیے، اسٹوریج کا کام ہو رہا ہے، اس کو آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے، اس سے آپ انکم ارن کر رہے ہیں. دیٹ از ناٹ این ایگریکلچر انکم، دیٹ از نان ایگریکلچر انکم. اسٹوڈینٹس ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ نان ایگریکلچر انکمس کیا ہیں، تاکہ آپ کا پرسپیکٹو بلڈ اپ ہو جائے کہ کون سی انکم ہے جو وچ از ایگریکلچر انکم. پرنسپل تو ہم نے شروع میں پڑھ لی ہیں، دیز آر دا پرنسپلس. اگر یہ پرنسپلز ایپلیکیبل ہیں کسی بھی سچویشن میں، کسی بھی ٹرانزیکشن میں، تو دیٹ ول بی دا ایگریکلچر انکم، اور وہ انکم ایگزیمپٹ ہے فرام ٹیکس. اگر اس پیرامیٹرس پر ان پرنسپل پورا نہیں اترتے تو دیٹ انکم ول بی نان ایگریکلچر انکم although it may resemble to agriculture income. تو رائلٹی کی بات ہوئی ہے، رائلٹی فرام مائنس دیٹ از نان ایگریکلچر. انکم فرام لینڈ لیٹ آؤٹ فار اسٹورنگ کراپس، یہ بات ہم نے کی کہ یہ نان ایگریکلچر انکم. اس کو میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا کہ کیسے نان ایگریکلچر. انکم فرام بٹر اینڈ چیز میکنگ، یہ اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے، میرا خیال ہے اس میں ایکسپلینیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از نان ایگریکلچر انکم. انکم فرام پولٹری فارمنگ دیٹ از نان ایگریکلچر انکم. مینٹیننس الاؤنس چارج آن ایگریکلچر لینڈ، ایگریکلچر لینڈ کی مینٹیننس پر جو الاؤنس چارج کیا جاتا ہے دیٹ ہیز بین ٹرم ایز نان ایگریکلچر انکم. اب آگے ہم چلتے ہیں. اب ہم ایگزیمپٹ انکم کی طرف آئے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے کہ ایگریکلچر انکم از ایگزیمپٹ فرام ٹیکس. Here are some of the incomes. آپ یہ ایکٹیویٹیز ٹرانزیکشنز یہ دیکھیں گے، دیز آر ایگریکلچر انکم. پہلا دیکھیے گا آپ سلائڈ پر. If denuded parts of forest are replanted
and subsequent operation in forestry is carried out. The income arising from the sale of replanted trees. ہاں جی آپ کو شاید اسے سمجھنے میں کوئی دقت ہو. denuded parts, ہیل اسٹارم آتا ہے, آندھی آتی ہے, طوفان آتا ہے, بڑی تیز بارشیں آتی ہیں, اس سے درخت اکھڑ جاتے ہیں, کوئی جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں, تو یہ اس کی بات ہو رہی. اگر ایسے ٹریز کو, فارسٹ کو ری پلانٹ کیا جائے, ان ٹریز کو تھرو سبسیکوینٹ آپریشن, ہیومن ایفرٹ کے ذریعے ری پلانٹیشن, اور پھر ان ٹریز کو جب وہ گرو کر جائیں ان کو آپ سیل کریں, تو ان کی سیل سے جو انکم ہوگی دیٹ ول بی ایگریکلچر انکم. میرا خیال آپ ورڈز میں نہ جائیں کہ یہ الفاظ کیا استعمال ہوئے, آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیٹ از ویری ایزی. نیکسٹ آپ دیکھیے, دا فیس کلیکٹڈ فرام اونرز آف کیٹل. کون سے اونرز آف کیٹل؟ نارملی یوزڈ فار ایگریکلچر پرپز. یہاں پر اونرز ناٹ یوزڈ فار ایگریکلچر پرپز, دیز آر ناٹ دا اونرز, ان کی بات نہیں ہو رہی, یہ کیٹلز کی بات ہو رہی. لیکن فیس تو اونر سے کلیکٹ ہو رہی. یہ ایسے کیٹلز جو ایگریکلچر پرپز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, تو ان سے جو فیس کلیکٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں پہ گریز کر سکیں, گھاس وغیرہ باقی چیزیں جو ہیں, ویڈز ہیں, ان کو ان کے لیے وہ چراگاہ کا کام کرتے ہیں, تو دیٹ از اے فیڈ فار دیم. تو اس کی جو فیس اگر کوئی پے کر رہے ہیں, اس سے جو انکم ہے دیٹ از دا ایگریکلچر انکم. اب آپ نے پڑھا تھا نان ایگریکلچر انکم میں پروفٹ بائی اے مرچنٹ بائی سیلنگ دا اسٹینڈنگ کراپ. اب دیکھیے گا, اب یہ ایگریکلچر انکم ہو گئی, وہی بات ہو رہی ہے یہاں. دا پرسن ہیز چینج پروفٹ آن سیل آف اسٹینڈنگ کراپس اور دا پروڈیوس. اسٹینڈنگ کراپس کو بیچ دیا جائے, ابھی فصل کھڑی ہوئی ہے اس کو سیل کر دیا جائے, یا اس کی ہارویسٹنگ کرنے کے بعد اس پروڈیوس کو سیل کیا جائے. کوئی بھی سچویشن ہو, اس سیل سے whether it is of the standing crop or from the sale of the produce, کھڑی فصل کو آپ بیچ دیں یا اس کو ہارویسٹ کرنے کے بعد جو پروڈیوس ہے, جو بھی اجناس ہیں, گندم ہے, کپاس ہے, جو بھی, اس کو آپ سیل کر رہے ہیں مارکیٹ میں, اس کی سیل سے پروفٹ اگر ہو رہا ہے بائی اے کلٹیویٹر, یہاں مرچنٹ کی بات نہیں, یہاں بائی اے کلٹیویٹر جو اونر ہے یا ٹیننٹ ہے, ایگریکلچر لینڈ ہے, وہ ایگریکلچر لینڈ پر ایک ایفرٹ ہوئی, ایکٹیویٹی ہوئی فار ایگریکلچر, فار پروڈیوسنگ ایگریکلچر پروڈیوس, ایگریکلچر کراپس, اس کے لیے باقاعدہ ایک ایفرٹ, ہیومن ایجنسی جو ہے دیٹ ہیز بین یوزڈ اینڈ امپلائڈ, دین دیٹ ول بی ایگریکلچر انکم. اس کو آپ پڑھ لیجئے کیونکہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے کافی اس میں گیپس لیے ہیں, تو آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے واٹ از دا ہول سینٹینس. پروفٹ آن سیل آف اسٹینڈنگ کراپس اور دا پروڈیوس آفٹر ہارویسٹ بائی اے کلٹیویٹنگ اونر اور ٹیننٹ آف لینڈ. آپ نے دیکھا تھا رینٹ اور ریونیو, ٹیننٹ ہو یا اونر ہو, دونوں کی انکم ایگریکلچر انکم. تو یہ پروفٹ آن دا سیل آف دا اسٹینڈنگ کراپس جو ہے بائی دا مرچنٹ, دیٹ واز نان ایگریکلچر انکم. بائی دی اونر آف دا لینڈ اور بائی دا ٹیننٹ, دیٹ ول بی دا ایگریکلچر انکم. یہ ایگریکلچر انکم ہم کس لیے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز اف دس از دا انکم دیٹ از ایگزیمپٹ فرام انکم ٹیکس. تو یہ ہمیں پہلے ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ آپ کی انکم کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہم نے ایگزیمپشن اگر کلیم کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ویدر آر انکم از فرام ایگریکلچر, یہ ہماری ایکٹیویٹی ایگریکلچر میں فال بھی کرتی ہے یا نہیں, اس ایمبٹ میں آتی بھی ہے یا نہیں, اور ہم ایگزیمپشن کلیم کر لیں وہ ایگریکلچر انکم ہی نہ ہو, دیٹ ول ناٹ بی الاؤیبل ٹو اس, دیٹ ول ناٹ بی الاؤڈ ٹو اس. تو نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. یہ بھی ایگریکلچر انکم کو ڈٹرمن کرنے کے لیے
whether this activity comes in the fold of agriculture income or not. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے compensation from an insurance company. compensation انشورنس کمپنی سے جو لی جا رہی اس کا پرپز کیا تھا انشورنس کا؟ That was insured against the danger caused by hailstorm or another natural calamity. تو اس پرپز کے لیے اگر کوئی انشورنس پالیسی لی گئی and there is some loss and some compensation is received from the agriculture income, or not agriculture income, rather from the insurance company, that will be the agriculture income. I repeat it, that a compensation, if received from the insurance company on account of a policy which was obtained or which was procured with the purpose to secure against the damage caused by hailstorm, etc. That there is a damage and the landlord gets compensation from the insurance company, that will be agriculture income. Similarly, income from growing flowers and creepers, that is an agriculture income. From the grow, if those are grown by the landlord, all those parameters which we have studied, those are there, then that income will be agriculture income. If there is a merchant, he is purchasing those flowers and selling it, for him it will be not agriculture income. تو یہ پیرامیٹرز آپ کو دیکھنے ہوں گے. تو یہ ایگریکلچر انکم کے لیے اسٹوڈینٹس اصل میں جو شروع میں پیرامیٹرز لے ڈاؤن کر دیے گئے ہیں لا میں، وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا ٹو ڈفرینشیٹ whether an income is an agriculture income or non-agriculture income. یہ اتنے ساری ایگزامپل، یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کلیئر ہو جائیں اس بارے میں کہ ایگریکلچر انکم یا نان ایگریکلچر انکم ریزیمبلنگ اور ٹو بی ویری کلوز ٹو دا ایگریکلچر انکم، ان میں ڈفرینشیشن کیسے کرنا ہے، ہاؤ یو ول ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. Otherwise there may be the problems, because it is a matter of paying or not paying the tax. If you are exempt, you have not to pay the tax. Your income is exempt from the tax. تو یہ بڑا ٹیکسیشن مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ ایگزیمپٹ ہے. whether that income comes in that fold or not, اس بات کا پتہ کرانا ضروری ہے، اس کا معلوم ہونا ضروری ہے، ان پیرامیٹرز کا اور ان کی اپلیکیشن وہ ضروری. یہ تمام ایکسرسائز کے لیے ہم نے کی. تو وی ول کنٹینیو ود دی ایگزامپشنس. امید ہے آپ کو یہ سب باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. بہت سمپل باتیں تھیں اور بڑے سمپلیفائڈ وے میں نے آپ تک پیش کی ہیں. آپ اپنے بکس دیکھیے گا، سیکشن 41 اینڈ آنورڈ آپ انہیں اسٹڈی کیجئے. سیکشن 102 دیکھیے گا، سیکنڈ اسکیجول آپ پڑھیے گا، تو آپ کو یہ تمام چیزیں مزید کلیئر ہو جائیں گی اور ہم اسے کنٹینیو کریں گے. آپ ود موٹیویشن اینڈ زیل آپ محنت کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، ساتھ ساتھ چلتے رہیے. دس ول بی ویری ایزی فار یو. سو وش یو آل دا بیسٹ. نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوگی. جب تک اللہ حافظ.